बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। जुमे का दिन 24 जनवरी का दूसरा वीलॉग। पहले अहम खबरें आपके सामने रख दूं। तहरीक इंसाफ की तरफ से लॉन्ग मार्च का प्लान सामने आ रहा है। खान इसका ऐलान करेगा। 8 फरवरी की तारीख बड़ी अहम होगी है। उसके साथ तहरीक इंसाफ की क़यादत में कुछ तब्दीलियाँ भी होंगी, बड़ी अहम फैसले भी होंगे। और आज तहरीक इंसाफ की बड़ी कामयाबी थी, जश्न का समा था। एक अहम तरीन ओहदा जो तहरीक इंसाफ को मिला, उसकी अहमियत मैं आपको बताता हूँ। ट्रंप हुकूमत पाकिस्तान में खुफिया सफारतकारी का एक और ज़रिया तैयब अर्दगान का दौरा है पाकिस्तान। क्या उससे पहले इमरान खान जेल से बाहर होंगे या नहीं, ये अहम मामला है। नून लीग पीपल्स पार्टी के रास्ते जुदा होने लगे। यूसुफ रज़ा गिलानी ने इजलास की सदारत से इनकार किया। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर का मामला बढ़ गया और नून लीग और स्टैब्लिशमेंट के दरमियान भी बहुत बड़ा फटा। मोहसिन नकवी और इसहाक डार का ख़तरनाक मामला। अब मोहसिन नकवी की नाकामी के बाद बिलावल को शोशा छोड़ा जा रहा है ट्रंप के नाश्ते का, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मलिक रियाज ने कुछ राज अफशां वीडियो जारी करने के आज ख़तरा है, वो भी। और 26वीं तरमीम पर लार्जर बेंच, सिक्योरिटी सख्त, मंडे से सोमवार से बड़ा मामला। बलोचिस्तान में डॉक्टर माहरंग बलोच के बड़े इज्तिमा की तैयारियां, काफ़िलों की आमद जारी है। बड़े हाई लेवल पे आज इज्तिमा होगा। इंटरनेट पहले ही बंद कर दिया गया है। और फजल रहमान साहब की तहरीक इंसाफ से मुशावरत और तहरीक इंसाफ की जमात इस्लामी से भी मुलाकात हुई। ये भी एक बड़ा अहम मामला। तफसील से तमाम खबरों की बात करूँ, सबसे पहले जो इंटरनेशनल दुनिया के मामलात भी हैं और पाकिस्तान के हवाले से भी हैं, उस पर आपको पता है खुफिया सफारतकारी भी जो चल रही है वो सबसे अहम है इस वक्त। ख़ास तौर पर ट्रंप हुकूमत के ये जो मसालियत का खुफिया सफारतकारी का मामला, इस दफ़ा अरब दुनिया के बजाय तुर्की भी सामने आ सकता है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है अरब दुनिया के। देखें, माजी में नवाज शरीफ या इनके साथ जो डिप्लोमेसी थी बाइडन हुकूमत की, या उससे पहले बिल क्लिंटन ओबामा की, उस दौर में इस्तेमाल हुए। अरब ममालिक को बिलाशुबा इनके इमरान खान के साथ ज़ाती ताल्लुकात हैं हुक्मरानों के, लेकिन एक जमात के तौर पर तहरीक इंसाफ को ये एक जमहूरियत पसंद तहरीकी जमात देखते हैं। नून लीग को और उनकी क़यादत को मुफाहमत डील करने वाली, आपको पता है, उस तरह की जमात समझते हैं। इनके रहनुमाओं के साथ अरब दुनिया डील्स में इसलिए हमेशा कामयाब भी रही। शहबाज शरीफ हों, नवाज शरीफ हों, इसहाक डार हों, इनकी वहाँ जायदादें भी मौजूद हैं, स्टील मिल भी मौजूद है, इनके ताल्लुकात हैं, शादियाँ भी हुई हैं। तो अरब दुनिया तस्लीम करती है कि इमरान खान ज़रा मुख्तलिफ है, आपको पता, वक्री टाइप। तो और अरब दुनिया के साथ अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, ये खान सब के साथ बराबरी की सतह पे बात करता है, किसी के दबाव में नहीं आता। ट्रंप जो अरब सदर है अभी इसके अरब अमारात के, उन्होंने कोशिश भी की हालिया दिनों, कोई बाज़ाब्ता फरमाइश अभी तक ये खान के सामने नहीं रख सकते, क्योंकि इन्हें पता है इमरान खान ने कानून और जमहूरियत के दायरे में रह के बात करनी है। और शाही हुकूमत, आपको पता है, ये चीज़ें पसंद नहीं होती, नहीं। बैक टू डिप्लोमेसी में शायद इस वजह से हिस्सा नहीं अब ले सकते खान के सामने। और उसके दलील और सबूत के तौर पर देखें, नून लीग के लोग ये सवाल आपसे अक्सर पूछते होंगे कि खान की रिहाई के मुतल्लिक यूरोप से, अमेरिका से, बरतानिया से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से आवाज़ें आईं, लेकिन अरब दुनिया की तरफ से आवाज़ क्यों नहीं उठाई जाती? वहाँ तहरीक इंसाफ के इजलास क्यों नहीं होते, कुछ जलसे नहीं होते, एहतजाज नहीं होते? तो उसका तो बड़ा आसान सा जवाब है। 58 ममालिक हैं, फ़लस्तीन के लिए कितना बोल चुके हैं, वो भी आपके सामने है। और इनके तो आप हालात देखें, इसराइल के साथ बाकायदा तिजारत, ताल्लुकात, सब कुछ कायम था इन तमाम हालात में। और अभी हिंदुस्तान के साथ देखें, वहाँ 100 अरब डॉलर की सऊदी अरब ने इन्वेस्टमेंट की, 100 अरब डॉलर की। अमेरिका में ये 1000 अरब का ट्रंप इनसे रिक्वेस्ट कर रहा है। 600 की तो उन्होंने मान ली है, 600 अरब डॉलर की। उज़्बेकिस्तान तक के मुल्क में 12 अरब डॉलर की तिजारत इन्वेस्टमेंट कर दी, लेकिन पाकिस्तान में 25-25 MOU साइन हुए, अरबों डॉलर की बरसात के वादे, $1 नहीं दिया बदले में, बल्कि रिकॉर्ड कोड़ियों के भाव खरीद गए। OGDC पर इनकी नज़र, PIA पर इनकी नज़र, पाकिस्तान की ज़रई ज़मीनों पर इनकी नज़र। रहीम यार खान में अभी देखें, 50 पैसे के हिसाब से इन्होंने जो ज़मीन, कोड़ियों के भाव, लाखों एकड़ ज़मीन ले गए अभी लुटे हुए मुल्क से। तो ये तो सिर्फ ज़ाती ताल्लुकात बनाए जाते हैं। और इस सूरत हाल में ट्रंप की जो खुफिया डिप्लोमेसी, उससे ज़रा आप ज़हन में रखें। अभी ईरान का मामला मसलन खुफिया सफारतकारी के ज़रिए वहाँ, जैसे पहले अरब अमारात में जेरेड कुशनर उसके दामाद ने अब्राहम अकॉर्ड मायदा करवाया। अब जो इनका स्टीव विडकॉफ, उसका जो अभी नया एलची बना है, उसने गज़ा में जंग बंदी करवाई सफारतकारी से। 2018 में भी ईरान से जो जोहरी मुआहदे से निकलने के लिए ट्रंप की सफारतकारी थी। अब इसका जो खुसूसी एलची मिडल ईस्ट का है, वो ईरान में भी खुफिया सफारतकारी करके एक तरफ दबाव भी डाल रहे, दूसरे को मुआहदे की तरफ लेके जा रहा है। ये ट्रंप पूरी दुनिया में कर रहा है। अब पाकिस्तान का ये मामला वो तुर्की को दिया जाएगा, क्योंकि तुर्की एक तो आपको पता है अमेरिका का, नेटो का इत्तेहादी भी है, स्ट्रेटेजिक अहमियत भी उसकी यहाँ है, पाकिस्तान के साथ तारीखी ताल्लुकात भी हैं। और ट्रंप इंतज़ामिया को पाकिस्तान पर बराह रास्त दबाव डालने की बजाय तुर्की के ज़रिए पैगाम भिजवाने की भी ऑप्शन मौजूद है। और माजी में तुर्की पाकिस्तान के और दीगर ममालिक के दरमियान सालसी कर चुका है। ट्रंप की हुकूमत में बराह रास्त अगर मुदाखलत करने से गुरेज कर रही है फ़िलहाल, तो वो तुर्की को इनको इस्तेमाल कर सकती है। जैसे शाम में उसने मदद की, वहाँ भी देखें बशार अल असद की हुकूमत गिराने में, उनके खिलाफ जंग लड़ने में जो मुतहारिब ग्रुप थे उनके साथ तुर्की ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। अब अमन के दौर में भी वो बहुत सारी चीज़ें कर चुके। अफ़गानिस्तान के मामले में तुर्की ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। और तैयब अर्दगान और इमरान खान के दरमियान भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। आपको 6 अरब
$1 کا جو کارکے کا جرمانہ تھا، یاد ہوگا آپ کو، خان کے ساتھ یہ ملاقاتیں. اور طیب اردگان کو اگر مثال کے طور پر مثالیت کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ قابل قبول سب کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن یہ دباؤ نہیں ہوگا، یہ سفارتی اور دوستانہ مشورے کی حد تک. اور اردگان کے شریف خاندان کے ساتھ بھی بڑے تعلقات ہیں، یہ بھی یاد رکھیں. بیک ڈور ڈپلومیسی میں، خفیہ سفارتکاری میں ایسے لوگ کام آتے ہیں جو سب کے ساتھ ان کی تعلقات بہتر ہوں. اب یہ بڑے اہم معاملہ ہے اور ظاہر اس کے اسٹیبلشمنٹ لیکن جڑی ہوئی ہے، اور یہ اس سے پتہ چلے گا، یہ کچھ دنوں میں آپ کے سامنے آ جائے گی. فروری میں معاملہ ہو سکتا ہے، اس سے پہلے خان کی رہائی ہو جائے. آج بڑا تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا دن تھا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا نئے چیئرمین کو عہدہ ملا. یہ جو عہدہ ہے اس کی اہمیت دیکھ رہے ہیں، پارلیمنٹ کی تمام کمیٹیوں میں حکومت کی جو مالیاتی نگرانی ہے، اس کے اخراجات ہیں، یہ عہدہ ان سب سے اس لیے بڑا ہے کہ یہ فوج کے جو بجٹ ہے اس کے حساس معاملات کی جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹس آتی ہے اس کا بھی جائزہ لیتا ہے. پبلک اکاؤنٹس کی جو کمیٹی ہے وہ کسی کو بھی بلا سکتی ہے ان سب میں سے. مالیاتی پالیسیز ہیں، یہ جو نجکاری کر کے کوڑیوں کے بھاؤ بیچ رہے ہیں، غیر قانونی اخراجات کر رہے ہیں، مالیاتی بے ضابطگیاں، کرپشن، حساس معاملات ہیں، انہیں یہ عہدہ دیکھ سکتا ہے. اس پر پھر سیاسی اور عوامی دباؤ بھی بڑھا سکتے ہیں. وہ بدعنوانی کے معاملات کو پبلک کے سامنے بھی لا سکتے ہیں. اور جس طرح یہ فارم 47 کی بد کردار آپ کو پتہ ہے بددیانت حکومت ہے، انہیں رگڑا بھی لگایا جا سکتا ہے. اور فوج کے بجٹ کو دیکھیں، عام طور پر روایتی طور پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں مطلب اس کی سخت نگرانی نہیں کی جاتی، اسے سائڈ پہ رکھا جاتا ہے. لیکن اگر اپوزیشن چیئرمین جنید اکبر جیسا ہو اور تگڑا ہو، جس کا نام عمران خان نے خود اسی لیے لیا، اور اس کے آپ دیکھیں حالیہ مہینوں میں جو بیانات ہیں یا اس کی پوری پرفارمنس دیکھیں، اس میں 9 مئی کے حوالے سے دیکھیں اس کا اداروں کے بارے میں جو 2 ٹوک موقف تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کی خان کے ساتھ وفاداری پہ کوئی 2 لفظ نہیں کہہ سکتا. اس نے کہا ہے خان میری جان ہے، خان میرا عشق ہے، میری ضد ہے. تو اب ایسے بندے کو بنانا، اور آپ کو پتہ ہے، اور کام اگر وہ ٹھیک کس طرح ہی کرے تو بڑا اچھی بات ہے. یہ چیئرمین منتخب ہونا، حکومت تو آپ کو پتہ ہے سعودی کو تسلیم ہی نہیں. اب یہ انہوں نے جو تسلیم کیا یہ بھی بڑا حیران کن معاملہ ہے. اس میں دیکھیں ایک تو نون لیگ کی گھبراہٹ اور تحریک انصاف کا اعتماد یہ بتا رہا ہے کہ فضائیں، موسم بدل رہا ہے. اسپیکر اسمبلی تو اقرار ہے یا صادق کر رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی مدد کر رہی ہے، اندازہ کریں. اور نون لیگ پیپلز پارٹی کو چھوڑ رہی ہے اس کے اندر. یوسف رضا گیلانی نے جو سینٹ کے اجلاس کی صدارت سے انکار کیا کہ سینیٹر اعجاز چودھری کی پروڈکشن آرڈر جاری کیے، کیوں نہیں عمل ہو رہا، اور وہ کون عمل نہیں کرنے دے رہا؟ مریم نواز، کوٹ لکھپت کا سپرنٹینڈنٹ، عمل نہیں کرنے دے رہا. اور اسٹیبلشمنٹ تو چاہتی ہے کہ وہ وہاں سے پارلیمنٹ تک اسے منتقل کر دے، لاجز میں وہاں کمرہ تک دے دیں. یوسف رضا گیلانی اب نون لیگ کی حکومت سے ناراض. یہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں پیپلز پارٹی کے جو کارکن ہیں تو وہ بھی منافقت ہی کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اس حکومت سے ہم نکلیں. اس کی وجہ انہیں نظر آ رہے ہیں حالات. یہ وجہ نہیں کہ نون لیگ سے قربت ختم، انہیں نظر آ رہے ہیں بدلتے ہوئے حالات. بلاول کو اس کی امی، اس کے ابو جو ہے آصف زرداری اسی لیے بھیج رہے ہیں وہاں امریکہ کے، جا کے ٹرمپ کے ساتھ بات چیت کرو، ہوگا وہی محسن نقوی والا انجام. اور ٹرمپ کے بیانات بھی ہیں بلاول کے بارے میں، ویسے وہ میں اس پہ نہیں جاتا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کو پتہ ہے کہ زرداری کا بیٹا ہے. اور اس نے پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو غیر جمہوری صدر کہا، کیپٹل حملوں پر الزامات لگائے. تو یہ چونکہ لیکن اب یتیم ہے، یہ سب لاوارث ہیں، کوئی نہ کوئی بندہ ڈھونڈنا ہے انہوں نے. اور جس طرح سیاسی معاملات چل رہے ہیں اس میں تو خان دیکھے خوبصورتی سے جیل میں بیٹھ کے بڑے طریقے سے سیاست کر رہے ہیں. انٹرنیشنل دنیا، قانون، جمہوریت، آئین، وہ سارے لوازمات پورے کر بڑی حکمت عملی سے. اب یقین کریں کوئی اور رہنما عمران خان کی جگہ جو خان نے جس طرح چلایا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے. میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتا ہوں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خان نے کہا میں بات کروں گا طاقتور لوگوں سے، کسی اور سے نہیں کروں گا. جبکہ حکومت کا تھا جی مذاکرات، ہم ہمارے ساتھ بات نہیں کرتے سیاسی لوگ. اب اس مذاکراتی ٹیم میں کون ہے؟ علیم خان، اعجاز الحق، یہ MQM، یہ کس کے ہیں؟ سب کو پتہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے مین فرنٹ. اور کمیٹی میں بیٹھے کون ہیں؟ باقی نون لیگ پیپلز پارٹی. تو عمران خان نے یہ جو جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا، یہ ایک تو ان کا اہتمام حجت پورا کر دیا، اخلاقی ذمہ داری پوری کر دی، اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ بھی کی ہے کہ وہ سیاسی لیڈر ہیں. اب ان سیاسی جماعتوں کی اوقات تو سب کو پتہ ہے. اڈیالہ جیل میں یہ مذاکراتی ٹیم کی ملاقات نہیں کروا سکتے، جیل سپرنٹینڈنٹ کی بات تک شہباز کیوں نہیں مانتا. پروڈکشن آرڈر جاری ہونے کے اعجاز چودھری آج بھی نہیں باہر نکل سکتا، اندازہ کریں. یہ تو ان کے حالات ہیں، ان کی طاقت ہے. اب قانونی اعتبار سے تحریک انصاف دیکھیں خان کی قید سے لے کے اب تک جلسے جلوس کے احتجاج کی بار بار اجازت مانگتی، ہر عدالت سے NOC جلسے کینسل کرتے رہے، کبھی جگہ بدلتے رہے، کبھی مویشی منڈیاں، کبھی کیا. 24 نومبر کا واحد احتجاج تھا جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے منع کیا اور تحریک انصاف نے کیا. وہ بھی تنگ آ گئے کہ 17 دفعہ NOC دے کے کینسل کروایا گیا مقامات، جلسوں کی جگہ بدلتے رہے. جو واردات وہ آپ کو یاد ہے. اس میں 1 سال لگا، لوگ انتظار کرتے رہے 1 سال تک کہ اتنی طاقت رکھنے والی، مقبولیت رکھنے والی جماعت نکلتی کیوں نہیں. یاد ہوگا آپ کو. لیکن وہ جمہوریت پسند، ڈیموکریٹ ہونے کا، قانون کا احترام ہونے کا، یہ خان ایک وہ رہنما، خان نے سارے معاملات کر کے دکھائے ہیں. اور ساتھ اب جو مطالبہ جوڈیشل کمیشن کا رکھا وہ سیاسی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے
بہت بڑی جیت، کیونکہ جوڈیشل کمیشن نہ بنانے کا انکار کر کے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت تسلیم کر لے مجرم ہے. پاکستان کی عوام کے سامنے بھی اور انٹرنیشنل دنیا پہ بھی خان کا موقف درست ہوا کہ یہ مجرم ہے، اس لیے یہ بنا نہیں رہی جوڈیشل کمیشن. اب تحریک انصاف دیکھیں سسٹم میں بھی اسمبلیوں کا حصہ، سینٹ کے انتخابات نہ ہونے کے باوجود بھی اس لڑائی کو سسٹم کے اندر ہی لڑ رہی ہے. ایک منظم سیاسی جماعت کا ثبوت، گولیاں تک کھا لی انہوں نے، لیکن آئین قانون اور جمہوریت کی لڑائی اس سے پیچھے نہیں ہٹے. حالانکہ کہتے پیچھے ہٹ جائیں، چھوڑ دیں، اسمبلی سے نکل آئیں، نہیں. اب دنیا کو ان کے موقف کی سمجھ آ گئی ہے. یہ جو اگلا فیز شروع ہونے والا ہے تحریک انصاف کا، ایک تو فوراً ریمیٹنس والی مہم چل رہی ہے، بائیکاٹ چل رہا ہے. اب جو احتجاج کا معاملہ چل رہا ہے 8 فروری والے دن سے، وہ بہت بڑا معاملہ ہوگا. ابھی خان نے جو اپوزیشن کی باقی جماعتوں کو جوڑنے کا ٹاسک دیا ہے، اسد قیصر مولانا فضل الرحمان سے ملا ہے، جماعت اسلامی سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے، محمود چکزئی ان کا آئین تحفظ موومنٹ بنی ہوئی ہے، مصطفیٰ نواز کوکر، یہ خاقان عباسی، مفتاح وغیرہ جڑے ہیں. سنی اتحاد کے چیئرمین صاحبزادہ حامد، آپ کو تو پوری کی پوری جماعت خان ان کے پاس تھی. مجلس بات مسلمین ہیں ان کے ساتھ، وہ ان کے سینیٹر میں. یہ سارا ایک سیاسی عمل کا حصہ ہے. خان نے واقعی ایک سیاسی رہنما، ایک پیور ٹرولی ڈیموکریٹ ہونے کا ثبوت دیا ہے. اب چونکہ انٹرنیشنل حالات بدل رہے ہیں، دنیا بدل چکے ہیں تو جو اخلاقی انسانی حقوق کے معاملے پر اب جو تحریک انصاف لانگ مارچ کا پلان کر رہی ہے 8 فروری کو احتجاج، یہ ان کا فائنل ہوگا. خان کے ساتھ ملاقات کے بعد یہ لانگ مارچ ضرور ہوگا، یہ کامیاب بھی ہوگا، یہ بھی یاد رکھیے. اس کی وجہ یہ ہے 31 جنوری تک خان نے ٹائم دیا ہوا ہے. یہ 1 مہینہ بڑا لمبا عرصہ تھا. لوگ سوچے خان اتنی لمبی ڈیڈ لائن کیوں دیتا ہے، لیکن خان کو پتہ ہے کہ یہ جو حالات ہیں کس طرف جانے لگے. اب جو بربریت ہم 26 نومبر کو دیکھ رہے تھے وہ نہیں ہو سکتی انشاءاللہ. وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کرنا میرا نہیں خیال کہ اتنا آسان ہوگا. ابھی تحریک انصاف کے جو بلکہ سنی اتحاد کے جو چیئرمین ہیں حامد رضا، انہوں نے بات کی صاحبزادہ نے کاشف عباسی کے پروگرام، انہوں نے کہا کہ ڈی چوک میں ہم دوبارہ آئیں گے، چلائیں گولیاں اس دفعہ، دیکھیں گے ہم کس طرح چلاتے ہیں. پارلیمنٹیرین فرنٹ پہ ہوں گے اس دفعہ. تو یہ بڑا اہم معاملہ ہوگا اگر پارلیمنٹیرین فرنٹ پہ ہم ماریں گے گولیاں. لوگ تو ویسے بھی چاہتے ہیں ان کا کردار سامنے آئے کہ کون کون ساتھ ہے خان کون کے نہیں ہے. پھر یہ کہ ساتھ یہ بھی پتہ چلے کہ اس اسٹیبلشمنٹ کے اندر کتنی طاقت ہے. لوگوں نے تو برداشت، عوام نے تو دکھا دیا، اب ان کی باری ہے. تو اچھا ہے یہ ہو، مطلب گولیاں نہ چلیں، خدا نہ خواستہ، میں وہ نہیں کہہ رہا وہ اچھا ہو، لیکن اچھا کہ ان کا احتجاج ہو. اب اس میں ان کی ظاہر عظمیٰ کردار کے بیان سے آپ ان کی سوچ سمجھ سکتے ہیں کہ انتظار پنجوتا کا والا حال نہیں، پنجوتا کا کرنا چاہیے. یہ تشدد والے لوگ ہیں. ابھی ان کے اندر پھڈے بہت پڑ چکے ہیں. اسحاق ڈار اور محسن نقوی کا پھڈا بہت بڑھ چکا ہے. اسحاق ڈار نے یہ جو گیا نا محسن نقوی امریکہ میں، اسحاق ڈار کو لگتا تھا اسے جانا چاہیے تھا. وزیر خارجہ وہ ہے، وزیر داخلہ کیوں گیا ہے؟ اس کا کیا کام ہے؟ اسے بائی پاس کیا گیا ہے اور اسے غصہ ہے. اس نے اسٹیبلشمنٹ تک یہ احتجاج کیا، پیغام پہنچایا مریم نواز کے ذریعے کہ جی سمدھی صاحب بڑے ناراض ہیں. انہیں غصہ آیا ہوا کہ وزیر خارجہ میں ہوں، گیا محسن نقوی ہے، دیکھو کیا حال ہو گیا. اور پھر اسحاق ڈار نے اسٹیٹمنٹ نکلوائی کہ یہ اس کا ذاتی دورہ تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ محسن نقوی گیا ہوا ہے. شہباز شریف نے کہا مجھے بھی علم نہیں ہے. وہ خواجہ آصف کہتا ہے ہمیں تو ٹی وی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ خفیہ سفارتکاری کرنے گیا ہوا ہے. اور پھر جو چین کے حوالے سے پیغام آیا وہ محسن نقوی کے لیے انہوں نے گڑا کھود دیا کہ دیکھیں جس نے چین کے ساتھ ہمارے تعلقات ختم کروا دیے. اب یہ معاملہ وہ گیا آرمی چیف کی اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے، وہ ڈائریکٹ ان کے ساتھ معاملہ ہو گیا. اب یہ چاہتا ہے کہ وزارت خارجہ سے، اب محسن نقوی چاہتا ہے وزارت خارجہ سے اسحاق ڈار کو نکالا جائے جس طرح وزارت خزانہ سے نکالا گیا، اور امریکہ کے دورے کو ہائی لائٹ کیا جائے، اس ناکامی کو بار بار اچھالا جائے. شہباز شریف اب پھنس گیا ان کے درمیان کہ ایک طرف اسحاق ڈار ہے، دوسری طرف محسن نقوی مطلب پوری اسٹیبلشمنٹ. وزارت خزانہ سے اگر اسحاق ڈار نکلتا ہے، پہلے بھی اس کو خارجہ سے نکلتا ہے، تو ظاہر ہے پھر نون لیگ بالکل رنج و غصہ ہے. نواز شریف کو بھی بیچ میں کودنا پڑے گا، اسے پہلے ہی وزیر اعظم نہیں بنایا گیا. اس وقت جو سارا سسٹم نون لیگ کا اسٹیبلشمنٹ کے چل رہا ہے وہ صرف مریم نواز کی بنیاد پہ چل رہا ہے، ان کی قربت مطلب ان کے جو قریب ہونے کی وجہ سے جو معاملہ ہے اس وجہ سے چل رہا ہے. ورنہ یہ کب کا ختم ہو جانا تھا جس طرح ان کے حالات چل رہے ہیں. وہ آپ کو بارے اس میں خبریں آئیں گی بہت جلد، وہ آپ دیکھیے گا. عدلیہ کی جو پیش رفت ہے وہ بھی بتاتا چلوں. آئینی ترمیم 26ویں جو ہے وہ سوموار والے دن سپریم کورٹ روم نمبر 2 میں ہو رہی ہے اور بڑی سخت سیکیورٹی میں ہو رہی ہے. اور یہ سننے والے جج جمال خان مندوخیل، محمد علی مظہر، میاں عطر من اللہ اور رضوی صاحب ہیں اور مسرت حلالی ہیں. 6 رکنی معاملہ ہے. وہ رجسٹرار نظر واس کا ایڈیشنل جو رجسٹرار تھا جس نے کاز لسٹ سے نام نکالا. اب یہ منصور علی شاہ کی کوشش ہے کہ یہ لارجر بینچ فیصلہ دے اور یہ فل کورٹ کی طرف جائے. امین الدین اور یحییٰ آفریدی کو بھی اس پہ پھر بٹھائیں اور 26ویں ترمیم کو یس نو کر کے فائنل کریں. اب یہ کیس منصور علی شاہ چاہتے ہیں فل کورٹ میں آیا ایک دفعہ تو پھر ظاہر ہے معاملہ ختم ہو جائے گا. منصور علی شاہ توہین عدالت بھی لگا سکتے ہیں ان کے اوپر. اب اس بینچ سے پہلے منصور علی شاہ اور یحییٰ آفریدی کی ایک بڑی اہم ملاقات بھی ہوئی. اس میں جمال خان مندوخیل اور محمد علی مظہر جو اس آئینی کمیٹی کا حصہ ہیں انہیں کہا کہ یہ توہین عدالت میں بھی انہوں نے کاز لسٹ میں شامل کروانے والے لوگ ہیں، انہیں
انہوں نے میرا جوڈیشل آرڈر بھی نہیں مانا، توہین عدالت کر چکے ہیں، انہیں اس 6 رکنی بینچ کا حصہ نہ بنائیں، لیکن یہ آفریدی نے بنایا۔ اب اگر یہ فیصلہ 4-2 کی سے فل کورٹ کی طرف چلا گیا تو پھر 26ویں ترمیم ختم ہوئی تو پھر سسٹم لپیٹنے میں کوئی معاملہ رہے گا نہیں، پھر یہ آفریدی فارغ، امین الدین فارغ، تو پھر آپ دیکھ لیں کدھر جائے گا معاملہ۔ انہیں خطرہ ہے اس وقت حکومت کو یہ بھی ہے 26ویں ترمیم ختم ہو جائے تو اچھا ہے، اگر خان آ گیا واپس اور 26ویں ترمیم ہوئی تو ان کے تو بڑے سادے کیس ہیں، آپ کو پتہ ہے، سیدھے کیسز ہیں، جوڈیشل کمیشن بننے ہیں، اور جو 2 سال 6 مہینے سے واردات ہے وہ ایک ایک کر کے ٹانگنا شروع ہو جائیں گے خود بخود قانون کے حوالے سے۔ اب دوسری طرف ملک ریاض کا معاملہ بھی بڑا اہم ہے۔ ملک ریاض آپ کو پتہ ہے سیاسی کاروباری دنیا میں راج کر رہا ہے 30 سال سے، وزیر مشیر، اکثریت صحافیوں کی، جرنیلوں کی فائدہ اٹھا چکے سے، 6 کے قریب آرمی چیف کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، 200 سے زیادہ اس کے بعد بڑے عہدوں پہ ملازمت کرتے رہے لوگ، ذاتی فائدے اٹھاتے رہے، بڑی لمبی لسٹ ہے۔ اب اس کے پاس چند ویڈیوز ہیں، مریم نواز کے، آپ کو یاد ہوگا چند ویڈیوز ہیں اور پورا سسٹم انہوں نے آگے لگایا ہوا ہے۔ ملک ریاض کے پاس لائبریری ہے، بہت بڑی لائبریری ہے، میں آپ کو بڑی پکی بات بتا رہا ہوں، وہ ایک ویڈیو ریلیز ہوئی تو تہلکے مچ جانے، ایسے اس کے پاس موجود ہیں ثبوت، وہ جو فائلوں کو پہیے لگاتا تھا یہاں ویڈیوز ہے باقاعدہ۔ تو خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ہم اسے عرب امارات سے ایکسٹراڈائٹ کریں گے، مطلب لائیں گے اپنے قانون کے مطابق۔ پہلے تو ذرا جرت کریں، میری تو دعا ہے، ہم تو انجوائے کریں گے سارے، یقین کر ایسا ہو ذرا ملک ریاض کھولے ایک کے راز، خان نے تو اسے کہا کھولو مہربانی کر کے سب کے راز، تو وہ اب ان کو بھی بڑا وقتہ پڑا اسٹیبلشمنٹ کے، جو ریٹائرڈ لوگوں کے فونوں پہ فون باج رہے ہیں کہ یار یہ ملک ریاض والا معاملہ جو ہے دبائیں، یہ کیا کرنے لگے ہیں آپ، کیوں ہماری لٹھیا ڈبو رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ دیکھیں آپ کس طرف جاتا ہے، یہ بھی انٹرسٹنگ ہوگا، لیکن اسے ہم انجوائے کریں گے، اس میں ہمارا کوئی وہ ڈائریکٹ انٹرفیئرنس۔ ملک صاحب کی ایک بات ہے کہ اس نے وعدہ معاف گواہ نہیں بنا، اتنے دباؤ پہ اتنا نقصان کروا لیا۔ اپنا خیال رکھیں، اگلے انٹرویو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔